बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 31 मई का दिन है, हफ्ते का दिन है। जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं, ख़बरें हैं, पहले मैं आपके सामने खुलासा रखता हूं, फिर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वक्त अमेरिका जा रहा है, असासे बेचने का, ट्रंप के साथ डील का मामला, उसकी तफसील बताता हूँ। खान ने कंपनी को बिल्कुल नंगा कर दिया। एक शख्स की नफरत में कानून की धज्जियाँ किस तरह बखेरी गई। शहबाज शरीफ के राइट हैंड ने लंका ढाते हुए इस्टेब्लिशमेंट के बोगस की असल वजह भी बता दी। अडयाला में खान के केसेस समात भी, वकला भी पहुँच के, किताबें भी खान को मिल गई। और तहरीक इंसाफ ने जुल्म और बर्बरियत पर 1 घंटे से ज़ायद की डॉक्यूमेंट्री तैयार करके रिलीज़ कर दी है। बड़ा अहम मामला। और इसके साथ स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर की नाअहली का रेफरेंस, 4 मजीद लोग और असम्बलियों के दरवाजे जो बंद करने का मामला शुरू हो चुका है। पंजाब केपी का बॉर्डर बंद करके नौजवानों ने आज ये ऐलान भी कर दिया। और इसके साथ साथ बलोचिस्तान से भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल, दहशतगर्द तंजीम की अवाम हमायत कर रही है, वीडियोस वायरल हो रही हैं। 12 घंटे शहर कब्ज़े में वहाँ रहा, ज़मीनी जंग। और ये हैं कहाँ सारे। तहरीक इंसाफ की तफसील से बात करते, जो नाअहली का इस वक्त मामला और ये चल रहा है सिस्टम, नशस्तें छीनने का, इलेक्शन छीनने का। अब मेरे ख्याल में इस मामले से तहरीक इंसाफ बहुत आगे जा चुकी है। वर्कर्स को ये नहीं तोड़ सके, खान को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अभी 9 मई में जो 10-10, 15-15 साल लोगों को सजाएं नहीं, देखें वो मुस्कुराते हुए कैसे जा रहे हैं। एयाज सादिक ने अभी नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा, डराने की कोशिश, मज़ीद 4 लोगों के भी। और उसका नतीजा क्या निकला कि लीडरशिप के बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के तमाम रास्ते बंद किए जाए, अटक पुल समेत। नौजवान बगैर लीडरशिप के निकलने पर तैयार है। ये जो हुकूमत का बयान बार बार आ रहा है ना, 3 साल का, जो इमरान खान ने खुद भी कहा 3 साल मुझे खामोश रहने के लिए कहा गया। राना सनाउल्लाह ने भी 2-3 साल का जिक्र किया, एस्टेब्लिशमेंट ने भी 2-3 साल का पैगाम भेजा, इनके असरी सहाफ़ियों ने भी 2-3 साल कहा। अब नौजवानों को नज़र आ रहा है कि खान की रिहाई का एक ही तरीका है, पुरअमन मुज़ाहमत। लकी मरवत गंडी चौक से जो कारकुनों ने शुरू किया, अटक पुल भी बंद करेंगे। अवाम इस वक्त मुकम्मल चार्ज हो चुकी है, उन्हें ज़ाहिर है इनके मंसूबे नज़र आ रहे हैं कि रोकने का एक ही तरीका है, पुरअमन मुज़ाहमत। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। समड़ियाल के कल के मनाजर देख लें सिर्फ आप। नून लीग 500 वोट भी वहाँ से ले जाए तो मुआवजा होगा। ये बूट चाटने के साथ साथ पूरा मुंह में भी ले लें बूट, तो फॉर्म 47 मिले भी तो फिर भी इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है ये। क्योंकि जो अब ये बयानात आ रहे हैं, इंकशाफात खुद कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के राइट हैंड और शहबाज शरीफ के बायां हाथ कह लें आप, राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ, काजी फायज ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, नवाज शरीफ की सज़ाएँ माफ़ की, खान के केसेस नहीं सुने, मखसूस नशिस्तें छीनी, अदलिया में जो लाकानूनियत हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, 26वीं तरमीम हुई है, उस पर राना सनाउल्लाह ने इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दिया कि जिस तरह काजी बुग़्ज़ इमरान में इतना आगे गया, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत भी। ये इसने साफ साफ कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है वो इमरान खान के बयानात की वजह से सब कुछ कर रही है। फिर इनके अस्करी सहाफ़ियों ने भी, नून लीग के सहाफ़ियों ने भी और तहरीक इंसाफ के कुछ मुफाहमती ग्रुप के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान के सख्त बयानात की वजह से पिछले हफ्ते के जो भी आपने सुने, जो यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ख़ास तौर पर ये वाली लाइन, उसके बाद अब 5 जून को इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब इनको ज़रा तोड़ के बयानात को देखते हैं और आपने बड़े गौर से सुनना है। पहले तो इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी ज़िम्मेदार शख्स को ये टाइटल यजीद का नहीं दिया। इमरान खान ने एक नज़रिए की बात की, जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जहाँ भी जुल्म हो उसे यजीदियत कहा जाता है, और उसके सामने सर झुकाने, बैत करने को, उस सिस्टम को तस्लीम करना, आइन जमहूरियत के ख़िलाफ़ चलना, यानी पीछे हटना, मजबूर करना, उसको तस्लीम करना कहा जाता है। इमरान खान ने कहा सर नहीं झुकाऊँगा, मुतालबात से पीछे नहीं हटूँगा। खान ने किसी का नाम नहीं लिया। इन्होंने ज़बरदस्ती उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सुना होगा, ख़ुद को ज़बरदस्ती यजीद तस्लीम कर भी रहे हैं। अब ये इनकी मर्ज़ी है। 5 जून की रिहाई के लिए ये ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे अगर खान पिछले हफ्ते ये ना कहता तो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर हेलीकॉप्टर से ये फूलों की बारिश करते, 21 तोपों की 5 जून को सलामी देते, गार्ड ऑफ ऑनर खड़ा करते, इमरान खान को अडयाला जेल से निकालते, सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेके जाते, शहबाज शरीफ को लात मार के साइड पे करते, कहते खान साहब आप यहाँ बैठे। और जिस तरह वो फिल्म है ना 3 इडियट्स, उसमें वो मुँह दीवार की तरफ करके कहते जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, ये इन्होंने नारे लगाने थे। लेकिन अब चूँकि इमरान खान ने बयान दे दिया है तो अभी ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने 24 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। कान में लोग रोटी डालते हैं, उन्हें नहीं पता कि मसला बयानात का है। लोगों को 78 साल की तारीख नहीं पता ना, क्या पाकिस्तान के लोगों को 33 साल की डिक्टेटरशिप 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान टूटता नहीं पता। शेख मुजीब की अक्सरियत चीन की अक़लियत को नाफिज करना लोगों ने नहीं देखा। अयूब खान का दौर नहीं देखा, ज़ियाउल हक़ का दौर नहीं देखा, यहया खान का दौर नहीं देखा, मुशर्रफ का नहीं देखा।
پاکستان کی عوام کو یہ نہیں پتا کہ ان کے خون پسینے کی ٹیکسز کی کمائی کہاں جاتی ہے. 200 ارب ڈالر کی جو امپائر, عربی شہزادوں والی زندگی, دلیے سے سیمٹ تک والے کاروبار والے, جن کی 5 نسلیں دنیا کے 5 بر اعظموں کے جزیروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ عمران خان کے بیانات کی وجہ سے ہوا. میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان ان کو دنیا کا نیک ترین انسان کہے, نیلسن منڈیلا کے ساتھ ٹھہرا دے, امن کا نوبل انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ٹھہرا دے, بلکہ اس دور کا ولی بھی کہہ دے, تو یہ لوگ بدل جائیں گے آپ کے خیال میں؟ آپ خود سوچیں, انہوں نے جو فرعون, یزیدیت, منگول اور تاتاریوں کی جو طرح مظالم کیے ہیں, کیا وہ مظالم سارے بند کر دیں گے؟ عمران خان اگر انہیں رحم دل, نیک, صادق, امین کا لقب دے دے تو کیا یہ لوگ بدل کے فرشتے بن جائیں گے؟ یہ بیانات کا معاملہ ہی نہیں ہے. ورنہ پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران جو سوشل میڈیا نے, تحریک انصاف کے لوگوں نے, جو نوجوانوں نے جو کیا, وہی کافی تھا معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. رانا ثناء اللہ نے قاضی فائز کو عمران خان کا سب سے بڑا دشمن اس وجہ سے کہا کہ جی خان نے اس کی مخالفت کی. اب عمران خان نے کیا مخالفت کی؟ ایک ریفرنس جو قاضی فائز کی جو پراپرٹیوں کی منی ٹریل پہ آیا, حالانکہ عمران خان نے کہا بھی وہ میں نے بھیجا ہی نہیں, جنرل باجوہ نے فروغ نسیم کے ذریعے بھیجا, میں نے تو 3 مرتبہ باجوہ کو منع کیا, وہ نہیں مانا. جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے کیسز عمران خان کے دور میں اٹھائیں, جتنے ان کے 2-4 لوگ جیلوں میں گئے چند دنوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے, ان تمام کیسز کو اٹھا کے دیکھیں, سارے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور کے بنے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف. اس میں ایک کیس ہے شہباز شریف کا 16 ارب کی جو منی لانڈرنگ کا, جو ثابت ہوا, جس کے تفتیشی, تحقیقاتی اور گواہان سارے مار دیے گئے. فرد جرم والے دن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا. اس کے علاوہ عمران خان نے کوئی کیس ان کے اوپر نہیں بنایا, کسی کو عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا. جن صحافیوں پہ الزام لگاتے ہیں انہیں بھی عمران خان نے جیلوں سے نکلوایا. یہ لڑائی جو اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کی بوٹ کے ساتھ تھی, اور بوٹ انہوں نے چاٹ لیا, جس میں نواز شریف جنرل عرفان قادر اور باجوہ کا نام پکار کے کہتا تھا, مریم نواز دہشت گردی کے پیچھے وردی کہتی تھی. عمران خان کا اس میں کیا معاملہ تھا؟ عمران خان کا تو معاملہ 2018 سے شروع ہو چکا تھا. نواز شریف دیکھیں, عمران خان تو 2018 میں آیا, نواز شریف کی تو 5 آرمی چیف سے لڑائی ہو چکی. قاضی فائز کے آنے سے پہلے عمر بندیال نے 9 تاریخ عدم اعتماد کی رات عدالت لگا کے پارلیمنٹ کا آئینی فیصلہ اسمبلیاں توڑنے کا روک دیا. 12 بجے عدالت کھول کے پریزن وین بلا لی تھی. وزارت عظمیٰ عمران خان کی ختم کی. قاضی فائز تو اس وقت تھا ہی نہیں. یہ جس طرح 9 مئی کا الزام لگاتے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے 9 مئی کو دہشت گردی کی, ذرا 9 مئی سے پیچھے تو جا کے دیکھ لیں کہ آپ کرتے کیا کہہ رہے ہیں. قاضی کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تو قاضی نے بلے کا نشان چھینا, تو قاضی نے نواز شریف کی سزائیں کس وجہ سے معاف کی؟ جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا الیکشن میں, قاضی کو وہ کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا لیا, عمران خان پر ہوتے ہوئے خطوط نہیں وہ پڑھتا تھا. عدلیہ میں عدت, سائفر, توشہ خانہ کے کیسز بنے. یہ ٹی وی شوز میں اچھل کر منہ سے جھاگ اڑا کے آرٹیکل 6 کی سزائے موت مانگتے تھے عمران خان کے لیے. یہ تو عمران خان کے بیانات سے پہلے تھا. اب یہ کہتے ہیں عمران خان کے بیانات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ میں اور قاضی فائز میں سب میں بڑی تلخی آئی. اور تو پھر نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات کی وجہ سے سختی کیوں نہیں آئی؟ وہ تو فوج کو دہشت گرد کہتے رہے. نواز شریف نے تو آرمی چیف کا جہاز اغوا کیا. دیکھیں جنرل باجوہ کا, جنرل عرفان قادر کا, فیض کا, سب لوگوں کے نام نواز شریف لیتا تھا جلسوں میں. نون لیگ کی تو حکومت بھی بن گئی, جیتا ہوا الیکشن بھی انہیں دے دیا, تو ان کے بیانات نہیں تھے. خان کی حکومت گرانے کا 2018 کے 3 مہینے بعد ہی فیصلہ ہوگا. یہ خود ان بتا چکے ہیں خواجہ آصف سارے, کیونکہ انہیں پتا تھا جو نواز شریف آج کر رہا ہے وہ خان کبھی نہیں کرے گا. جو بے نظیر بھٹو کرتی رہی, زرداری کرتا رہا, وہ خان کبھی نہیں کرے گا. جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, ان کو نکالا تھا, یہ بھی چلے گئے تھے, آپ بھی بیٹھ جائیں, 3 سال بعد باری آ جائے گی. عمران خان نے کہا میں نے باری لینی نہیں, میں اقتدار کے لیے آیا ہی نہیں, میں اپنی عوام کے پاس جاؤں گا. عمران خان عوام ان کے ساتھ ہی, نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی, عوام نے ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ یہ عوام کے ذریعے آتے نہیں ہیں, اسی لیے عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. وہ دوبارہ جا کے ان کی گود میں بیٹھ کے بوٹ تسلیم کر لیا. عمران خان کو تو خود قوم نے نکل کے کہا, خان صاحب 78 سال کے اس اقتدار کو گرانے کے لیے, اس نظام کو گرانے کے لیے, وہ تو ڈائری اٹھا کے گھر چلا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کو جب عدم اعتماد یہ لوگ لائے تو کیا انہوں نے الزامات لگائے کہ جی معاشی بدحالی ہے, آئین اور جمہوریت کی خلاف ورزی کرتا ہے خان, خارجہ پالیسی ناکام ہے اس کی, سیاسی انتقام لیتا ہے, غیر جمہوری رویہ ہے. انہوں نے عمران خان کو آئین شکن تک قرار دیا. اب ان کے بیانیے کا پوسٹ مارٹم کریں اور اب باخدا یہ سامنے رکھیں اپنے حالات. نوجوانوں کو پتہ چلنا چاہیے, معیشت کو اٹھائیں سب سے پہلے. عمران خان کے دور کی رپورٹس نکالیں, عدم اعتماد کے بعد حکومت گرانے کے بعد ان کی رپورٹس نکال لیں. اب ڈالر, پیٹرول, آٹا, چینی, بجلی کی قیمتیں ادھر رکھیں, جی ڈی پی ادھر رکھیں, معیشت اٹھائیں خان کے دور کی. ریزرو جو پڑے ہیں خزانے میں وہ رکھیں, اور جہاں عمران خان نے ملک کو چھوڑا وہ دیکھیں ان کو, یا جہاں عمران خان نے چھوڑا ان کو 9 سال لگیں گے وہاں پہنچنے تک. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو خان نے کمزور کر دیے, ادارے کمزور کر دیے. آج بھی ریٹائرڈ الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, آج بھی ریٹائرڈ لوگ, طاقتور ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
26ویں ترمیم میں جونیئر جج سینئر کے اوپر لگائے گئے 2 چیف جسٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر کا چیف جسٹس انہوں نے اٹھا کے لگانے کی کوشش کی. خان کے دور میں سارے ادارے بتا دیں کہاں ایسا ہوتا رہا. انہوں نے میڈیا پہ الزام لگا دیجیے. حالانکہ اس دور کے گرفتار صحافی خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے رہا کروایا. خان نے تو کسی چینل کو نہیں بند کیا. حامد میر کا پروگرام بند ہو وہ بھی جنرل فیض نے کروایا. انہوں نے پی کے ایکٹ بھی لگوایا. ARY 28 دن بند رہا. آج بھی میڈیا کے تمام چینلز پہ عمران خان کی تصویر بند ہے, آواز بند ہے. سینسر شدہ معاملہ فائر وال سے لے کے سوشل میڈیا تک سب کچھ ہے. جو صحافیوں کے ساتھ ہوا وہ تو ایک پوری لمبی داستان ہے. سیاسی رہنماؤں کی پاکستان کی تاریخ میں 78 سال میں اتنی گرفتاریاں نہیں جتنی 3 سال میں ہوئی. آپ کو پتہ ہے یہ خارجہ پالیسی کی خان پہ ناکامی کا الزام لگاتے ہیں. خان نے تو 2 مرتبہ OIC مسلم ممالک کی کروا دی. یہ جو خزانے میں ان کے 12 ارب پڑے ہیں وہ بھی چین, عرب امارات اور سعودی عرب سے عمران خان نے حاصل کیے. ترکی سے 6 ارب کا کارکے کا جرمانہ معاف کرایا. ایران سے گیس پائپ لائن لائی. پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس بحال کروایا. فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلوایا. اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کا دن 18 مارچ کو کس نے منظور کروایا؟ نواز شریف نے. عمران خان کی تقریر ہے. روس سے سستا تیل اور گندم عمران خان لے کے. ایران, افغانستان ان سب سے تعلقات تھے یا نہیں؟ سری لنکا میں مسلمانوں کی لاشیں جلانے کی بے حرمتی سے لے کے چین میں ہونے والے یوغر تک خان نے بات کی. فلسطین کے مظلوموں سے لے کے یمن کی جنگ تک عمران خان نے بات کی. ایران سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے سے عمران خان کا کردار. تو عمران خان کی خارجہ پالیسی دیکھیں اور ان کی خارجہ پالیسی میں آذربائیجان میں پہلی مرتبہ پاکستان کا جھنڈا اسرائیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے. نگورو قراباغ کی جیت میں اسرائیل اور پاکستان اور ترکی نے مدد کی تو انہوں نے جھنڈا اسرائیل کا ساتھ جوڑ کے لگایا. مارکو روبیو کہتا ہے جو اسرائیل کی مخالفت کرے گا ویزا نہیں ملے گا. نواز شریف نہیں کرتا بات, کبھی بھی نہیں کرتا. اور شہباز شریف کے بھی اسی صدر سے تعلقات ہے آذربائیجان کے جس کے نتنیاہو سے. 58 اسلامی ممالک دنیا میں اور پاکستان بھارت کی جنگ میں 4 ان کے ساتھ صرف کھڑے ہوئے. 25 دورے شہباز شریف نے کیے. 3 سال میں امداد اور قرض اور بھیک ملی ہی نہیں. جو پیسے چین نے, عرب امارات نے, سعودیہ نے دیے وہی رول اوور ہوتے رہے. خان لیکن ناجائز باتیں نہیں مانتا نا, ملٹری اڈے نہیں دیتا. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے معدنی وسائل بھی پلیٹ پہ رکھے. پاکستان سے مشرف کی طرح گرفتار کر کے لوگ بھی حوالے کیے. جس طرح وہ 4000 لوگ بیچ گیا تھا. انہوں نے ڈرون حملے کیے. انہوں نے کہنے پر ان کے ڈرون مارنے شروع کر دیے. 4 ڈرون مار چکے ہیں اب تک. ہر جائز ناجائز بات بھی مان رہے ہیں. کرپٹو کے نام پہ واردات بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود خارجہ پالیسی یہ SIFC بنا کے $1 انویسٹمنٹ نہیں لا سکے. شہباز شریف کو جی وہ جیمز بانڈ والے 90 کی دہائی کے وہ سوٹ ڈبل پریس پہنا کے جہاز میں وہ دیکھیں ان کے پہن کے جا رہا جی. اور خود کہتا ہے میں جہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں مانگنے آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں مانگنے نہیں آیا, ہماری مجبوری ہے. یہ سفارتکاری کرے گا جا کے. اسے کاغذ پکڑا دیتا ہے ہر ملک کے جی اتنے $1 بلین کا اعلان ہو گیا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے سیاسی جماعتوں سے بات کریں. تو یہ تو جنرل باجوہ نے 4 مرتبہ کہا تھا ہم تو مداخلت نہیں کرتے. DGSPR کی پریس کانفرنس ان کے اب ہماری سیاست میں مداخلت ختم. ہر دور میں ان کے بیانات آتے ہیں. 78 سال سے آ رہے ہیں. رانا ثناءاللہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, وہ نہیں مانتے. بھائی ان کی تو سیاست میں مداخلت نہیں ہے, ان کا کیا عمل دخل ہے نہ ماننے کا. ان کے تو تمام صحافی بھی بار بار کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی. آپ ان کے بیانات اٹھائیں ایک ایک کے, جتنے بھی ان کے پیغام رسائیں وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتے جی, مار دیں گے, پھاڑ دیں گے, چیر دیں گے. بات شہباز شریف سے کریں. شہباز شریف کی تو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بات نہیں مانتا. یہ تو اڈیالہ جیل میں اپنی ملاقات نہیں کروا سکتے. ان سے پوچھے بغیر تو اڈیالہ جیل کے دروازے جب چاہے کھل جائے بند ہو جائے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان لوگوں کی بات تو عوام بھی نہیں مانتی. اچھا انہوں نے دیکھے ہر کوشش کی. ایوب خان نے آبادی کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا تھا نا, محکمہ بہبود آبادی بنایا, اشتہار چلائے بڑے جی آبادی روک لیں گے یہ کر. آج آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے. دیکھ لیں GDP سے زیادہ ہو چکے. ضیاء الحق کا دور اس نے اسلام کا منجن چورن بیچنا شروع کیا. اسلامی پالیسی جی, دوپٹہ پالیسی PDP پہ آپ کو یاد ہوگا شروع ہوگی. بڑی انہوں نے کوشش کی جی ہم اخلاقیات لے ہیں, مذہب لے ہیں, یہ ہے وہ. آپ آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں, جو غلاظت آپ کو نظر آتی ہے TV شوز میں, مارننگ شوز میں آپ سنتے رہتے ہوں گے روز کی باتیں. انہوں نے شراب نوشی پر پابندی لگوانے کی کوشش کی, سب سے زیادہ شراب بکنا شروع ہوگی. انہوں نے سگریٹ نوشی پر پابندی لگی, سب سے زیادہ بکنا شروع ہوگا معاملہ. ان لوگوں نے سیاست پر پابندی لگائی. دیکھیں خان کے عدم اعتماد کے بعد سے جلسے, جلوس, ریلیاں, نشان سب کچھ چھین لیا انہوں نے. لوگوں نے ڈھونڈ کر 8 فروری کو اکثریت دلوائی. انہوں نے اسلام کا استعمال کیا, ڈنڈے کا استعمال کیا, میڈیا کا استعمال کیا, قرآن پاک کی آیتوں کا استعمال کیا کہ لوگوں کو ظلم و ستم کیا, مار کے ستیہ ناش کر دے, قیمے کی مشین میں ڈال دیا. خان کی آواز تصویر. لیکن دیکھ لیں آپ کے سامنے حالات. یہ تو ہمارا چینل قابو نہیں کر سکے, آپ لوگوں کی اور اللہ کی اوپر سے مہربانی ہے.
لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے. انہوں نے تو دیکھے شوکت عزیز, معین قریشی, انوار الحق جیسے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے رہے, وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھاتے رہے کہ ملک چلا لیں. ملک نہیں چلا ان سے. آپ 78 سال میں پاکستان کی تمام رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, کرنسی میں سب سے پیچھے, معیشت میں خطے میں سب سے نیچے, دہشت گردی میں سب سے آگے, پاسپورٹ سب سے پستی میں, عدلیہ کا نظام سب سے پستی میں, معاشی ترقی تباہ ہو. کوئی ایک شعبہ آپ دکھا دیں جو چل رہا ہو, سوائے ان کی ضد اور ناک اونچا ہو گیا ضرور. پاکستانیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ملک نہیں چلا. یہ کہتے ہیں جی 2-3 سال خان کو اور جیل میں رکھ لیں گے, کر لیں. پیٹرول ڈیزل اٹھا کے دیکھ لیں, کیا خان کے دور کی طرح 2022 کی طرح سستا کر لیں گے؟ مڈل کلاس کے لوگوں کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں 2022 سے آج, کیا بہتر کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ یہ آپ اٹھا کے دیکھیں کسان خان کے دور میں خوشحال تھا یا نہیں تھا. آج کے حالات دیکھیں, سیالکوٹ سے فیصل آباد تک ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری دنیا میں عروج میں تھی یا نہیں. مریضوں کے حالات دیکھیں 2022 میں 10-10 لاکھ کے صحت کارڈ تھے یا نہیں. کنسٹرکشن ہو, ریئل اسٹیٹ ہو, آپ کوئی شعبہ ادارہ اٹھا کے دیکھیں خان کے دور کا, اور ان کا دیکھیں. امن کے حالات دیکھیں, بلوچستان کے حالات دیکھیں, آج دیکھیں. آج سراب گوٹھ میں شہر میں 12 گھنٹے وہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے دہشت گرد, تباہی مچاتے رہے, اور پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے, اور عوام کھڑی دیکھ رہی ہے. عوام بالکل تعاون کر رہی ہے ان کے ساتھ, خاموش تعاون. کیا یہ عمران خان کے دور میں آپ کو نظر آیا؟ بلوچستان میں جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, وہاں بعد میں معاملات, یہاں پتہ ہی کوئی نہیں. 2500 وہ دہشت گرد کہتے ہیں, اور وہ روکنے کا ان کے پاس کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو. ابھی تو دیکھیں ان کو سمجھ آ رہی ہے. الیکشن ابھی جو سمڑیال کا ہو رہا ہے اس میں عوام کی رائے آپ کو نظر آ جائے گی. یہ کہتے ہیں جی نرمی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال, اگر عوام نے اس دفعہ ووٹ پہ پہرا دیں, وہ لوگ کوشش کریں, یہ فارم 45 کی کوشش کریں. بے شک آپ کو جیتنے نہ دیں, لیکن کم از کم آپ ان کو پھر ایک دفعہ ننگا تو کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ووٹ. الیکشن میں نتائج تو سامنے آ گئے ہیں, لوگوں کے یہ جو جلسوں سے نظر آ گئے. 500 ووٹ نون لیگ کو مل جائے, یقین کریں بہت بڑا معجزہ ہے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ سارے غیر جانبدار سروں سے آپ چیک کریں جا کے, لیکن یہ تسلیم نہیں کرے. اب معاملہ نوجوانوں کے پاس چلا جائے کہ تحریک انصاف کی قیادت الرٹ ہو جائے. میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ مجبور ہو کے باہر آ کے عوام کے ساتھ جو کریں گے احتجاج, ابھی کریں. ابھی آپ کے پاس طاقت موجود ہے, اور اپنی احتجاجی تحریک, آپ کی نشستوں کی کوئی فائدہ نہیں, آپ کے پارلیمنٹ میں ہونے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس طاقت میں نہیں ہوں گے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے نہیں, ان کو ٹیبل پہ بٹھانا ضروری ہے, بات چیت کرنی ضروری ہے, اور اس میں تب جب آپ کے پاس کوئی وزن ہوگا. ویسے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, ویسے تو ڈیل ہی منوائیں گے آپ سے, اور وہ خان مانے گا نہیں. تو اس لیے طاقت اکٹھی کریں, ان کے سامنے طاقت کے ساتھ آئیں, تاکہ پھر آپ کا برابر کی بات چیت ہو. کچھ اس میں عمران خان کو جو کہا نا گیو اینڈ ٹیک, تو خان کے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. خان کے پاس تو دینے کو صرف یہ ہے کہ میں تمہیں امن کا راستہ دے سکتا ہوں, نکل جاؤ, فیس سیونگ دے سکتا ہوں. یہی ان کے لیے سب سے ضروری اور اہم معاملہ ہوگا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.